गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद हो। ये जो इजलास जगह जगह हो रही है लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन हो रही है, इस इजलास के अलावा चंद साल पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद मतीन साहब उसामा कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत की। अल्लाह ताला इन प्रोग्रामों की वजह से जो लोगों के अंदर सही अक़ीदा और सही दीन आया उसको कबूल फरमाकर हज़रत के लिए दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरी कायनात को अपनी कुदरत से बनाया और इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1.25 नबी और रसूल अल्लाह ने भेजे और सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने आखिरी और महबूब पैगंबर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आप पर दीन को अल्लाह ने मुकम्मल फरमा दिया। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आपकी खत्म नबुव्वत का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर किया। तो इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता और बतलाने और दिखाने के लिए जो नबियों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू फरमाया था वो ख़त्म फरमा दिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तकरीबन 1.25 नबी और रसूल दुनिया के अंदर आए। हर नबी तो कुछ न कुछ मानने वाले थे, उनके असहाब थे, उनके साथी थे। ऐसे हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिन ताला ने इंतखाब फरमाया था उनको हम और आप हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सहाबाए किराम कोई इत्तिफाक से नबी के ज़माने में पैदा हुए। हमारे ज़हनों में ये बात आए कि अबू बकर सिद्दीक़ या सय्यदना उमर इब्न खत्ताब या सय्यदना उस्मान गनी या सहाबा की पूरी जमात नबी के ज़माने में कोई इत्तिफाक से पैदा हो गई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी के लिए हज़रात सहाबाए किराम का इंतखाब फरमाया और उसका तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर किया कि हमने तौरात के अंदर और इंजील के अंदर भी उनका तज़किरा किया। यानी वो किताबें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर नाज़िल हुई उन किताबों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात सहाबाए किराम का तज़किरा किया और उनका जिक्र किया, जिससे ये पता चलता है कि सहाबाए किराम इत्तिफाक से नहीं बल्कि अल्लाह के इंतखाब से दुनिया के अंदर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अल्लाह के इंतखाब से उनको मिला हज़रात सहाबाए किराम। तो जिनका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो और फिर जिनकी अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग फजीलतें बयान फरमाई। कहीं सुलह हुदैबिया के मौके पर तज़किरा फरमाया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला उन ईमान वालों से राज़ी हो
ہو گیا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے، اور پھر دلوں کی کیفیات اور دلوں کے حال کو اللہ جانتے ہیں. ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے یا کیا خیالات آ رہے ہیں یا کسی کے بارے میں ہم کیا گمان کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ دیا کہ جو لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں. الگ الگ موقعوں پر الگ الگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف بھی فرمائی، اور ایک موقع پر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ کائنات کے خالق نے اور کائنات کے مالک نے اور کائنات کے بنانے والے نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے. تو صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب جب صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے، تو کیا بعد میں آنے والے کو کسی کو یہ حق ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں لب کشائی ہے؟ کیونکہ ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا. دنیا بنانے والے نے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے صحابہ اکرام ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے. کہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ اکرام ہیں ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ کفر کا مسئلہ آ جائے تو بہت سخت ہے، کفر اور اسلام کا مسئلہ آ جائے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ رحم کرنے والے. حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہم دارالمعلومات کے استاد فرمایا کرتے دیکھے گا، فرمایا کہ جسے آج کل جو ہے وہ محرم کا مہینہ چل رہا تو اس محرم کے مہینے میں جو ہے وہ اس تاریخ کے حوالے سے تذکرہ ہوگا کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف، تاریخ کے حوالے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. قرآن کا میرا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے. مفتی صاحب نے فرمایا اور خود ہمارے محبوب محترم حضرت مولانا محمد نبیل الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تعریف قرآن سے ٹکرا رہی، جو تعریف قرآن سے ٹکرا رہی ہو اس تعریف کو گنگا میں ڈال دیا جائے، چاہے تو اس کو پڑھا جائے. قرآن نے ہمارے لیے، قرآن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا، انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا. اور قرآن میں اللہ فرمایا کہ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. اب اگر تاریخ یہ بتا رہی کہ صحابہ میں آپس میں دشمنیاں تھیں تو ایسے تاریخ کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے جنگا میں ڈال دیا جائے. قرآن کے مقابلے ہم تاریخ کا اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن یہ افسانہ کہا گیا صحابہ اکرام کی شان کو مجروح کرنے کے لیے یہ افسانہ جو ہے وہ کہا گیا اور ان کے بارے میں الگ الگ رائے قائم کی گئی. لیکن ایک ایمان والا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی قرآن رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے والے. تراہم رکعا سجدا، اور تم کبھی ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کیا اللہ کا فضل، سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات ہوں گے. ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے ان کی مثال کو تورات کے اندر بیان فرمایا اور اللہ نے ان کی مثال کو انجیل کے اندر بھی بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوگا کہ صحابہ اتفاق نہیں ہے، صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ تورات کے اندر بھی کیا، انجیل کے اندر کیا اور پچھلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر کیا حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ. جہاں جہاں پچھلی آسمانی کتابوں میں
جہاں جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ ہے. یہ وہ مقدس جماعت ہے. اور پھر اگر اس مقدس جماعت کو 20 سے ہٹا دیا جائے، حضرات صحابہ کرام کو اگر 20 سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس نہ قرآن بچے گا، نہ ہمارے پاس دین بچے گا، نہ ہمارے پاس اسلام بچے گا. کیونکہ قرآن اتلا کس پر؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور نبی نے صحابہ کو بتایا. صحابہ کرام نے نبی کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ نے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا. نبی کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے اللہ نے صحابہ کرام نے دیکھا. تو اگر اس مقدس جماعت کو 20 سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس دین کے نام پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو یہی چاہ رہے لوگ کہ اس مقدس جماعت سے جو عقیدت ہے اور جو تعلق ہے اس محبت کو ختم کر دیا جائے، اس تعلق کو ختم کر دیا جائے تاکہ دین کے اندر جو منمانی کرنا ہو منمانی کی جائے. لیکن ایسا نہیں ہو. کروڑوں لوگ حضرات صحابہ کرام کے چاہنے والے اور صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں کے اندر اور آپ اور ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی محبت. یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ، وقار والا مہینہ، اب اس مہینے کو پورے منصوبے کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ اس کو مرموز سمجھ لیا گیا. نحوست والا مہینہ اس کو سمجھ لیا گیا. جبکہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیغمبر نے اس کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے. تو پیغمبر تو اس مہینے کو فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اگر ایک طبقہ یہ سمجھ لے کہ یہ مہینہ رونے اور دھونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ. ہم کو اپنے عقیدوں کے بارے میں ہمارا جو ہے عقیدہ بالکل صاف اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے مسئلے میں بھی ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. اگر صحابہ سے محبت ہوگی تو اگر ہمیں نبی سے محبت ہوگی تو صحابہ سے محبت ہوگی. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے معاملے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا. من احبهم فبحبی احبهم. جو صحابہ سے محبت کرے گا، آقا فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا، آقا فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو اصل میں صحابہ سے بغض نہیں ہے، وہ مجھ سے بغض کرنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا. اور جو صحابی جس کے دل میں نبی کا بغض ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے مسئلے میں ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. کیوں؟ صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ صحابہ کی تربیت کی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بہت زمانے کے بعد بھی اس مہینے کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت اور منصوبے کے تحت جو ہے وہ مرموز بنا دیا گیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ دیکھو اچھے خاصے دیندار لوگ جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازی ہے، تھوڑا سا لگتا ہے پرہیزگار ہے، دیندار بھی ہے، لیکن جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں جنتری لیا اور دیکھیں کہیں وہ نحس ہوتی. یہ عام مزاج بن گیا. یعنی اتنا جھوٹ بولا گیا یا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک دیندار آدمی، نماز روزے کا پابند آدمی، وہ بھی کہتا ہے جب بیٹی کی شادی ہوتی کہ جناب وہ لے آؤ، جبکہ اسی میں لکھا ہوتا ہے وہ جنتری جس میں جو ہے وہ سعد اور نحس لکھا ہوتا ہے، اسی میں اوپر جہاں نحس لکھا ہوگا وہیں اوپر دیکھیں تو اوپر لکھا ہوگا باقاعدہ شیعی. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. یعنی مرحوس کرنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں. اب یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا. دن کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. مہینے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. 12 مہینے بنائے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے.
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. 12 مہینے اللہ نے بنائے آسمان و زمین کے بنانے سے پہلے, اور اس میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے, جس میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. تو پھر اللہ نے بنائے مہینے, اللہ نے بنائے. تو گویا کسی دن کو منحوس سمجھ لینا یا کسی مہینے کو منحوس سمجھ لینا, تو یہ اللہ کا الزام ہے کہ اللہ نے دن اور مہینے منحوس بنائے. تو منحوس سمجھ لینا یہ عقیدہ ہمارا جاتا کہاں ہے اور چوٹ کہاں پر پہنچ رہی ہے, ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا, یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اسی میں لکھا باقاعدہ شیعی, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نہیں کہ وہ کسی دن کو منحوس سمجھیں. اب پھر اس پہ جمعہ آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عاشورہ کا دن جو وہ بھی جمعے کا دن پڑ جاتا ہے, کبھی کبھی 10 محرم کا. تو اگر پرانی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جانتے ہیں کیا ملے گا, جمعے کا دن, جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اس دن یوم الجمعہ کی سید الایام, کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. لیکن اگر آپ آج رمضان جو ہے محرم کے مہینے میں جمعہ اٹھا کے دیکھ لیں, یا کبھی اگر عاشورہ کی ضرورت پڑ دیکھیں, تو نحس اکبر یعنی سب سے منحوس دن نعوذ باللہ. اب دیکھیے ایک طرف پیغمبر کی تعلیمات, یہ دن اللہ نے بنائے, مہینے اللہ نے بنائے, اور کوئی دن نحوست والا نہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی دن نحس نہیں. اور ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہے مطلب پورا مہینہ محرم کا پورا مہینہ نحس. تو کیا یہ عقیدہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے نہیں ٹکرا؟ اگر کسی عقیدے کے ساتھ ہم چلیں اور یہی عقیدہ ہم نے بنا لیا کہ نہیں دن میں بھی نحس ہو سکتے ہیں, یہ دن کچھ منحوس ہو سکتے ہیں, تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اور نبی کی تعلیمات سے اگر کسی کی تعلیم ٹکرا گئی تو میرے دوستو اگر اس تعلیم کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارا ٹھکانا کیا ہوگا؟ جیسے محرم کے حوالے سے, ماتم کے حوالے سے, نوحہ کے حوالے سے, ہم تو اس طبقے کی بات ہی نہیں کرتے, لیکن اہل سنت والجماعت میں سے حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. اتنا مشکلوں نے پروپیگنڈا کیا, اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے بھائی بھی اس سے متاثر ہو, اور متاثر ہوئے گاؤں دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں باقاعدہ انجمنیں سنیوں کی بنائی جاتی ہیں, اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے نوحہ خوانی کی مشق ہوتی, اور پھر اس کے مقابلے ہوتے ہیں الگ جگہوں پر جا کر. یہ سنی کر رہا, اور پیغمبر نے کیا فرمایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی پر, نوحہ کرنے والے پر, اور نوحہ سننے والی پر, اور نوحہ سننے والوں پر پیغمبر فرمائے کہ اس پر اللہ کی لعنت کی کوئی معمولی بددعا نہیں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ پڑھنے والے پر اور نوحہ سننے والے پر لعنت کی بددعا کر رہے ہیں, اور یہ سنی اس کے انجمنیں بن رہی ہیں, اور اس کے بعد میں نوحہ پڑھنے کے مقابلے ہو رہے ہیں, اور اس پر ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے, شیلڈ بھی دی جا رہی. اب بتاؤ پیغمبر جس پر لعنت بھیجے کہ یہ عمل جس نے کیا یا اس عمل میں جو شریک ہوا اس پر اللہ کی لعنت, اور پیغمبر کی یہ بددعا اور پیغمبر کا یہ فرمانا کہ اس پر اللہ کی لعنت, تو گویا اس کا ایمان پر خاتمہ ہو ہی نہیں. اگر اسی عقیدے کے ساتھ نوحہ پڑھتے پڑھتے اور نوحہ سنتے سنتے دنیا میں چلا گیا, اور یہ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے, یہ کوئی اختلافی مسئلے نہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلافی نہیں. تعزیے کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر بتانا لکھا کہ تعزیہ بنانا, تعزیہ کے جلوس میں شامل ہونا, علم کو اٹھانا, اس کے جلوس میں جانا, مولانا احمد رضا خان صاحب نے فاضل بریلوی نے اس کو بالاتفاق حرام قرار دیا. اب وہ لوگ یہ کہتے